अच्छा तो तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा लगा, ये न मैं दोबारा कॉल कर सकता हूँ ना? वो मुस्कुराती आवाज़ में पूछ बैठा। पलवशा घबरा गई, लेकिन फिर अपने उसी अंदाज में वापस आकर बोली, जी जी ज़रूर, लेकिन जब मैं मैसेज करूँ तभी। ओके अब कॉल बंद करे, बाय बाय, ख्याल रखना अपना। मैं तुम्हारे मना करने के बावजूद भी कल करूँगा कॉल, उम्मीद करता हूँ तुम ज़रूर उठाओगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। पलवशा ने हल्की आवाज़ में अल्लाह हाफिज़ बोलते कॉल काट दी। वो लेटी उससे की गई तमाम गुफ्तगू के बारे में सोचने लगी। क्या पता मीने के सुनने में कुछ गलती हुई हो। अल्लाह उन दोनों की मुश्किलात में आसानी पैदा करे। वो आंखें बंद करती सोने की कोशिश करने लगी। आखिर में बोली गई इब्तिसाम की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वो मुस्कुराई और दोबारा आंखें मूंद गई थी। इब्तिसाम को काफ़ी अच्छा लगा था पलवशा से बात करके, और खान के हवाले से भी, और वैसे भी वो आगे सब अच्छा होने की दुआ करता। वापस लैपटॉप खोल कर सीरीज़ देखने लगा। चेहरे के नकूश अब पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। इतवार की सुबह और खान सोकर काफ़ी देर से उठा। उसकी फजर की नमाज भी मिस हो गई। उठते ही उसने एक भरपूर अंगड़ाई ली और दीवार गिर घड़ी पर टाइम देखा। 11 बज रहे थे। वो अपना बेड सेट करता वॉशरूम की सिमत चल दिया। बाहर आया तो बिल्कुल फ्रेश ब्लैक टी शर्ट में मलबूस था। कमरे के तमाम पर्दे खोलकर वो रूम बंद करता बाहर आ गया था। लकड़ी के जीने और शीशे की सीढ़ियों पर मजबूत कदम जमाता वो नीचे अपने अलीशान ब्लैक एंड ग्रे कलर के इम्तिजाज से बने टीवी लाउंज में आ गया था। ब्लैक शीशे की कापी टेबल पर पड़े न्यूज़पेपर को उठाकर उसने हेडलाइंस पढ़ी। अखबार की पहली सुर्खी में उसी की खबर थी। वो सरसरी सा उसको देखता आगे के पन्ने पर आया और तमाम खबरों पर नज़र डालने के बाद वो अपने होम जिम की तरफ चल दिया। पर जाने से पहले वो डाइनिंग एरिया में आया था। बुआ जिम में हूँ, 1 घंटे बाद ताहिर के हाथ जूस भेज दीजिएगा। ठीक बेटे, बुआ की आवाज़ किचन के अंदर से बरामद हुई। जिम में आकर वो शर्ट उतार कर काउच पर रखता दीवार पर नस्ब स्पीकर्स को ऑन कर गया था। अपनी सॉन्ग प्लेलिस्ट उस पर प्ले कर दी। ब्लाइंडिंग लाइट्स बाय द वीकेंड उसी जिम रूम में तेज़ आवाज़ में गूंजने लगा। वो अपना ट्रेडमिल चलाता उस पर अब एक्सट्रीम कार्डियो करने लगा था। उसका पूरा वजूद पसीने से भीगना शुरू हो गया। माथे पर बाल चिपक गए थे। माहौल में हल्की हंकी और उसके शर्टलेस होने के बावजूद भी उस वक्त वो पूरा पसीने में भीगा चमक रहा था। और खान एक मुकम्मल मर्दाना वजाहत का शाहकार था। तकरीबन शुरू दौर से ही हर लड़की का ख्वाब, मगर न जाने कितनी लड़कियों को नज़रअंदाज करता। वो मासूम दिलों को तोड़ गया था। उसको कभी मुकाबिल जिन्स में ज़्यादा अट्रैक्शन मालूम ही नहीं हुई, पर जिसे के खातिर उसका दिल बेईमान हुआ था, वो जो उसकी मोहब्बत उसका जुनून थी। उसको ओरहान में एक अच्छाई नज़र नहीं आती थी। ओरहान ट्रेडमिल से उतरता, अब डंबल्स उठाता, वर्जिश कर रहा था कि जिम का ग्लास डोर खुला और खुशबू में बसा येलो सूट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने इब्तिसाम जिम में दाखिल हुआ और स्पीकर्स का रिमोट उठाता गानों की आवाज़ हल्की कर गया। ओरहान इस मुदाहिलत पर अपनी वर्जिश रोकता उसकी सिमत मुड़ा। ओ भाई बस कर दे, और कितनी बॉडी बनाएगा? 6 पैक्स तो है तेरे, क्या बाट भी बनाने का इरादा रखता है? कुछ शर्म कर, बच्ची की तो शायद जान ले लेगा मुस्तकबिल में। ओरहान टावल से मुंह और गर्दन पोंछता उसकी बात से मुतासिर होता मुस्कुराया। आने तो दो, दिल से लगा कर रखूँगा। इब्तिसाम ने मुंह बनाया। जन मुरीदी की इंतहा है बस। ओरहान का कहा इस बात पर पलक शिगाब था। बेटा ज़रा सब्र करो, एक मरतबा इश्क का मर्ज़ आज़मा तो लो, फिर तुमसे पूछूंगा आठे दाल का भाव। और खान जूस का गिलास उठाता लबों से लगा गया, जो कुछ देर पहले ताहिर रख कर गया था। जानी आटा दाल का भाव अब भी जानता हूँ, और ये इश्क जो तू बोल रहा है ना, अगर हो भी गया तब भी मैं ये जन मुरीदी कभी मर के भी ना करूँ। इब्तिसाम अपनी पर्दे कॉलर जड़ता हुआ बखरिया बोला था। और खान ने जूस पीते हुए उसको देखकर अपना सर हिलाया, जैसे कह रहा हो सब्र करो, थोड़े अरसे बाद पूछूंगा। अभी तो आज़ाद पंजी हो तुम, अभी तुम्हारी परवाज़ ही ऊंची है। ज़मीन पर आओ तब करेंगे बात। मैं बाहर हूँ, जल्दी रेडी होकर आ जाना, नाश्ता बाहर ही करेंगे और फिर सी व्यू। और फिर इब्तिसाम जिम से बाहर निकल गया और ओरहान जिम से मुंसलिक वॉशरूम में नहाने के गरज से घुस गया था। ज़रमीना टीवी लाउंज में सबके हमरा बैठी थी। सब सुबह का नाश्ता करके अब चाय पीने में मशगूल थे। आप सबके लिए एक अच्छी खबर है मेरे पास, हैदर और अफज़ई मुस्कुराते हुए बोले थे। सब उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। जल्दी से बता भी दे फिर, ज़रमीना ने पुरजोश होते हुए कहा। वो उस वक्त ज़मीन पर बैठी अपनी दादी से सर में तेल की चंपी करवा रहे थे। बुरहान से बात हुई है मेरी, वो लंदन वाला बिजनेस वाइंड अप करके पाकिस्तान बहुत जल्द आ रहा है। बताइए फिर सब कैसी लगी न्यूज़? हैदर ने मुस्कुराते हुए सबसे पूछा। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। आप सच कह रहे हैं हैदर? ज़ुहरा बेगम खुशी से चहकती हुई उनके बराबर सोफे पर आ बैठी थी। उनकी खुशी काबिल दीद थी, और होती भी क्यों ना, उनका जवान बेटा उनके पास आ रहा था। हाँ जी बिल्कुल मेरी प्यारी ज़ौजा मुहतरमा, वो शोखी से बोलते उनका हाथ थाम गए। ज़ुहरा बेगम सुर्ख होती अपना हाथ उनकी नरम ग्रिप से आज़ाद करवाती उनके बराबर से उठकर अपनी सास के पास जा बैठी थी।
جس کے باعث حیدر صاحب کا کہا بلند ہوا تھا۔ باقی سب بھی ہنس پڑے۔ مجھے تو سوچ سوچ کر مزہ آ رہا۔ بھائی آئیں گے، پھر ہم ان کی شادی بھی کریں گے، اب کتنا مزہ آئے گا نا۔ ماما ہم ابھی سے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں بھائی کے لیے، زرمینہ خوشی سے جمتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا اگر برخان وہاں سے اپنے ساتھ ایک عدد گوری بیوی لے کر آیا تو کیا کرے گی میری پوتی؟ اظہار اور اکزئی نے مینے کو چھیڑا۔ جی نہیں دادا جان، میرے بھائی کبھی ایسا نہیں کریں گے، وہ اپنی اکلوتی بہن کی پسند سے ہی شادی کریں گے۔ وہ منہ بصورتی ناراض ہوتی بولی، بازو سینے پر باندھ لیے تھے۔ اظہار صاحب سب کی سمت دیکھ کر آنکھوں کا اشارہ کرتے مسکرائے تھے۔ ہماری جان کی مرضی کے بغیر پہلے کبھی کچھ ہوا ہے جو اب ہوگا؟ ہمارا پوتا بھی آپ کی ہی پسند کی بیگم لائے گا۔ بس وہ ہنستی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی۔ میرے پیارے دادا، اظہار صاحب بھی اس کو اپنے بازو میں بینچ گئے تھے۔ میری پیاری پوتی، گھر کے تمام افراد ان کو دیکھتے اس خوبصورت منظر کے دائمی ہونے کی دعا کر گئے تھے۔ اورحان اور ابتسام بورڈ بیسن پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی۔ بھائی مجھے تمہارا کیس سال ہوتا نظر آ رہا ہے، ابتسام نے منہ میں پراٹھے کا نوالا ڈالتے ہوئے کہا۔ اورحان نے چونک کر اس کو دیکھا اور سوال کیا، کیا مطلب؟ بھائی کل دوپہر جو تمہیں کال کی تھی نا، میں نوابی سے ملنے گیا تھا ان کی یونیورسٹی۔ اورحان کا نوالا توڑتا ہاتھ لمحے کو ساکت ہوا تھا۔ کل کیوں نہیں بتایا؟ چل جلدی جلدی پوری بات بتا۔ اورحان ناشتہ چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا، جبکہ ابتسام اب بھی پراٹھے سے خوب انصاف کر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے ہی بیچ کل پیش ہونے والا پورا واقعہ اس کو بتایا گیا۔ اس کی زرمینہ سے ملاقات تک کی بات سن کر اورحان نے غصے کا گھونٹ پیتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ تو پاگل انسان، اس میں تجھے کیس سال ہوتا کہاں سے دکھ رہا ہے؟ جب وہ صاف نہیں میں جواب دے کر چلی گئی ہے تمہیں۔ ابتسام نے اس کو دیکھ کر آنکھیں گھماتے ہوئے منہ بسورا۔ بھائی تم میں صبر ہے ہی نہیں، تم آگے کی بات تو سن لو میری، پہلے سے نتائج کیوں اخذ کر لیتے ہو تم؟ اورحان نے اس کے گھٹنے پر ایک زوردار موقع رسید کیا۔ ابتسام اپنا گھٹنا سہلانے لگا۔ اچھا اچھا سن لے بے صبر آدمی، میں جب وہاں سے نکلنے لگا تو میری بات پلوشا سے ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی تم دونوں سے متعلق، اس لیے اس نے مجھ سے میرا نمبر لیا، میں نے دے بھی دیا۔ پھر میری اس سے کل رات کال پر بات ہوئی، وہ کچھ بتانا چاہتی ہے مجھے، جہاں تک مجھے لگا، لیکن فی الحال ٹرسٹ نہیں کر پا رہی وہ مجھ پر، مگر مجھے اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ تمہارا ساتھ دے گی مستقبل میں۔ ابتسام بات مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی کھانے پر جھک گیا تھا، جبکہ اورحان اب گہری سوچ میں تھا۔ کیا بتانا چاہتی ہوگی وہ تمہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس نے پرسوچ آواز میں کہا۔ فکر نہیں کرو، کچھ دنوں میں بھروسہ کرنے لگے گی وہ مجھ پر، پھر بتا دے گی۔ اچھا تو میں ان کچھ دنوں کا کیا کروں؟ وہ بھی فرما دے محترم، اورحان نے جلے لہجے میں بولا۔ ابتسام ہنس پڑا۔ بھائی دعا کر، دعا وہی منزل آسان کر سکتی ہے تیری۔ ابتسام کی تیز چلتی زبان نے اس وقت جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ اورحان غصے سے تخت پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت عرصے سے محض دعائیں ہی کر رہا ہوں، اب بس ہو گئی ہے میری، اب حاصل کرنا ہے اسے بس۔ ابتسام بھی اس کی پیروی میں اٹھ گیا تھا، ورنہ دل تو اس کا بھی چاہ رہا تھا اور ناشتہ کرنے کا۔ میرے بھائی پالتو میں کام خراب نہ کرنا، مجھے میری طرح سے اس معاملے کو ڈیل کرنے دو، تم کچھ دن تھوڑا اور صبر کر لو۔ اورحان نے کیش پے کیا اور اب پارکنگ میں کھڑی اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔ ابتسام بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، کچھ دنوں کر لیتا ہوں صبر، تم سے کچھ نہ ہو پایا تو میں کروں گا وہ جو میں سوچ چکا ہوں۔ اورحان کا چہرہ اس وقت ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا اور لہجہ کچھ سنگین ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ ابتسام نے ٹٹک کر اس کو دیکھا۔ اچھا بتانا پسند کرو گے؟ کیا سوچ لیا ہے تم نے؟ اورحان نے کار کا گیٹ کھولا اور مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ جب کروں گا تب ہی دیکھ لینا، خدا حافظ۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے آگے بڑھا دی، جبکہ وہاں کھڑا ابتسام اب گہری سوچ میں اورحان کی سوچ پڑھنے کی کوشش میں تھا۔ زرمینہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اب اپنے روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسی ٹائم اس کا فون بجا۔ اس نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا۔ پلوشا کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ وہ ٹی وی کی آواز کم کرتی کال اٹھا کر فون کان سے لگا گئی۔ سلام دعا کے بعد پلوشا نے بات شروع کی۔ کیا کر رہی ہو؟ زرمینہ واپس ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے لیٹ گئی تھی۔ کچھ نہیں، ٹی وی دیکھ رہی تھی، تم بتاؤ؟ یار میں بور ہو رہی ہوں، تم فری ہو ابھی تو اوشن مال چلے، ٹائم بھی اتنا نہیں ہوا، مغرب سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ زرمینہ فوراً ٹی وی ریموٹ کی مدد سے آف کرتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار تھوڑا رکنا، میں مما سے پوچھ کر آتی ہوں، یہ سب بہت ٹچی ہو گئے ہیں اس واردات کے بعد سے۔ اور پھر وہ فون رکھ کر نیچے لاؤنج میں آ گئی، جہاں زہرا بیگم اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ماما ویش کی کال آئی تھی، ابھی اوشن مال جانے کا بول رہی ہے وہ، ابھی چلی جاؤں، مغرب سے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ وہ جلدی میں کڑے کڑے ہی پوچھ رہی تھی۔ زہرا بیگم اور خالدہ بیگم نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ بیٹا میں کیا کہوں، میری طرف سے تو اجازت ہے، آپ ایک دفعہ بابا اور دادا سے بھی پتہ کر لو، ہو سکتا ہے وہ اعتراض کرے، لان میں بیٹھے ہیں دونوں،
اس کی مما نے اس کو بولا، جس پر وہ سرس بات میں ہلاتی لان میں آ گئی تھی، جہاں حیدر صاحب اور اسحار صاحب شطرنج کی بساط بچھائے بیٹھے تھے۔ زرمینہ ان کو دیکھتی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرائی۔ ایک تو آپ دونوں کی اس بور گیم سے محبت سمجھ نہیں آتی۔ حیدر صاحب نے چونک کر برابر کڑی بیٹی کو دیکھا اور مسکرا دیے اور بولے، جی بیٹا، جن کو کھیلنا نہیں آتا عموماً ان کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ زرمینہ نے آنکھیں سکیڑ کر ان کی سمت دیکھا۔ اچھا بھائی، مان لیا نہیں آتا کھیلنا مجھے بس۔ اچھا بابا ویش کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤ، مغرب سے پہلے آ جاؤں گی پلیز۔ اوکے بیٹا چلی جاؤ، بس جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ انہوں نے اس کی اجازت دے دی بغیر کسی بحث و مباحثہ کے۔ وہ خوش ہوتی ان کے گلے لگنے کے بعد اپنے روم میں آ گئی اور پلوشا کو ریڈی ہونے کا میسج کر دیا اور خود بھی پرپل کیمبرک کا سوٹ نکال کر نہانے چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر آنے کے بعد اس نے بال خشک کیے اور سن بلاک کے ساتھ پینٹنٹ گالوں اور ہونٹوں پر انگلی کی مدد سے لگا کر ہاف بال کلپ میں قید کرتی، پیروں میں نازک سے سیاہ موتیوں والے کسے پہنتی، کندھوں پر اپنا دوپٹہ ٹیک کیا۔ وہ ہاتھ میں سلور گھڑی باندھنے کے بعد موبائل اٹھا کر روم سے باہر آ گئی۔ نیچے لاؤنج میں بیٹھی دادی اور اماں کو اللہ حافظ کر کے یہی عمل لان میں بیٹھے دادا اور بابا کے سامنے دہرانے کے بعد وہ اپنے بلیک راؤنڈ سن گلاسز لگاتی ہوئی اپنی کار میں آ بیٹھی اور گاڑی ریورس کر کے کار پورٹ سے باہر نکال لیتی اور پلوشا کے گھر کی طرف رخ تھا اس کا۔ پلوشا جو تیار ہونے کے بعد اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کی گاڑی کا ہارن سن کر اپنی امی کو اللہ حافظ کہتی باہر آ گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا، جس کے جواب میں اس نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تھا، اور پلوشا کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاں جی بھائی چلے، کچھ بول تو نہیں رہی جو ضروری ہو؟ زرمینہ اس کے بیٹھتے ہی کار سٹارٹ کرتی ہوئی بولی۔ نہیں جی ڈرائیور چلے بس۔ پلوشا نے اس کو چیڑا، جس پر وہ اس کو گوری سے نوازنے کے بعد کار آگے بڑھا گئی تھی۔ 20 منٹ کے سفر کے بعد وہ دونوں مال پہنچ گئی تھی اور کار پارک کر کے اب اندر شاپنگ کر رہی تھی۔ پلوشا ایک بوتیک میں کڑی ڈریسز دیکھ رہی تھی، جبکہ زرمینہ نے اس کو سامنے شوز کی شاپ پر جانے کا کہہ کر وہ خود اکیلی وہاں آ گئی تھی۔ شہیر جو کچھ دیر قبل ایک لڑکی کے ساتھ یہاں آیا تھا، اب بور ہوتا فوڈ کورٹ میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے بیٹھی لڑکی مسلسل اس کو پیار سے دیکھ کے باتیں کر رہی تھی، جس کا وہ ہوں ہاں میں وقت پہ وقت سے جواب دے دیتا۔ ابھی بھی وہ ایسے ہی بیٹھا اس لڑکی کی باتیں جو بقول اس کے بکواس تھی وہ اکتاتے ہوئے سن رہا تھا، جب اس کی نظر سامنے سے گزرتی زرمینہ پر پڑی۔ وہ اس کو دیکھتے ہی فوراً اپنی چیئر سے کھڑا ہو گیا، جس پر سامنے بیٹھی لڑکی نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ اس نے جلدی سے اپنے والیٹ میں سے 5000 کے 2 نوٹ نکالے اور ٹیبل پر رکھ دیے۔ یہ لو کچھ کاپی کر کیپ کر کے چلی جانا، میں جا رہا ہوں بائے۔ اور پھر وہ سمت چل دیا جہاں زرمینہ گئی تھی، جبکہ پہلے موجود لڑکی کندھے اچکا کر پیسے تھام گئی۔ اس کو کیا فرق پڑتا تھا، پیسے تو مل گئے تھے نا اسے۔ زرمینہ کڑی شاپ میں اس وقت ایک خوبصورت ٹرانسپیرنٹ ہیل پہن کر دیکھ رہی تھی، جبکہ شہیر وہاں آیا۔ اس کے گلابی پیر میں ہیل بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ شہیر محویت سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک زرمینہ کو فیل ہوا کہ وہ کسی کی نظروں کے مسلسل حصار میں ہے، اور اس نے مڑ کر دیکھا تو بلیک پینٹ اور ریڈ جیکٹ میں گلے میں سلور چین ڈالے یہ وہی لڑکا تھا جو اس دن اس سے یونیورسٹی میں کلب رجسٹریشن کے متعلق معلومات لینے آیا تھا۔ زرمینہ ایک نظر میں اس کو پہچان گئی۔ اس کا اس عجیب طرح سے زرمینہ کو گورنا بالکل اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پیروں میں مقید ہیل اتار کر وہ شیل پر رکھتی فوراً مڑی، تب تک وہ اس کے سر پر آ پہنچ جاتا۔ اچھی لگ رہی تھی وہ ہیل آپ کے پیر میں، کیوں اتار دی؟ شہیر نے اس کا سبیح چہرہ آنکھوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ زرمینہ کو سمجھ نہیں آیا اب اس کی بات کا کیا جواب دے۔ وہ جانے ہی لگی تھی، اس کے برابر سے نکل کر کے شہیر نے شاپ کیپر کو آواز دی، اے سنو، یہ ہیل پیک کر دو، ایسا ہی جو رکھا ہے اسی ہی میں پیک کرنا۔ زرمینہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ ایکسکیوز می، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں لی ہے آپ نے؟ لے رہا ہوں، یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے، وہ مزے سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا تو آپ پہنیں گے یہ کیا؟ کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے آپ کو، اس نے جلتے لہجے میں کہا۔ شہیر نے محظوظ نظروں سے اس کو دیکھا۔ اتنی دیر میں شاپ کیپر ہیلز پیک کر کے لے آیا تھا۔ شہیر نے والیٹ نکال کر پیسے اس کو دیے اور باکس کاؤنٹر سے اٹھا کر شاپ سے باہر آ گیا تھا۔ اب اس کو زرمینہ کو تلاش کرنا تھا، کیونکہ اس ساری کارروائی کے دوران زرمینہ شاپ سے نکل گئی تھی۔ تھوڑا ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کو سامنے بوتیک میں ایک لڑکی کے ساتھ ڈریسز سلیکٹ کرتی نظر آئی اور اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ شیشے کے دروازے اندر کی جانب دھکیلتا وہ بوتیک میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ لیجیے آپ کی امانت، وہ ہیلز کا باکس اس کی سمت بڑھاتا ہوا بولا۔ زرمینہ اور پلوشا دونوں اس کی آواز پر ایک دم مڑی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے تیوری چڑھا کر اس کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ ایک دوست کی طرف سے دوسرے دوست کے لیے پہلا تحفہ۔ وہ اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں لیتا ہوا کمینگی سے مسکرایا۔ میں نہ تو آپ کی دوست ہوں، نہ میں غیروں سے تحائف وصول کرتی ہوں، اس لیے برائے مہربانی ایسی چیپ حرکتیں میرے ساتھ نہیں کیجیے گا۔ وہ تیز لہجے میں اس کو بولتی پلوشا کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھی۔
محترمہ ذرا رک تو جائیں، یہ تو بتا دے کہ اس حرکت میں چیز کیا تھا۔ وہ اس کو جاتا دیکھ اونچی آواز میں بولا، مگر اس بار اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ بہت مزہ آنے والا ہے تمہارے ساتھ زرمینہ حیدر اور اکزئی۔ شہیر کے چہرے پر اس وقت مکروہ مسکراہٹ تھی۔ زرمینہ بغیر مڑے پلوشا کا ہاتھ تامے مال سے باہر آ گئی اور فوراً کار لاک کرتی سامان اندر بیک سیٹ پر رکھ کر خود آگے بیٹھی اور پلوشا کے اندر بیٹھتے ہی کار مال کے احاطے سے باہر نکال کر شاہراہ پر دوڑا دی تھی۔ مینے تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ جانتی بھی ہو اس کو؟ شہیر بخاری پورے کیمپس کا سب سے گھٹیا کماش آوارہ لڑکا ہے یہ، کہاں سے پیچھے لگا لیا اس کو؟ پلوشا نے بےکرمندی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ بھائی میں نے کوئی پیچھے نہیں لگایا، خود اس دن کلب میں رجسٹریشن کا پوچھنے آیا تھا، میں نے سلیکشن کمیٹی کا بتا دیا اس کو، اور آج میں جب تم ڈریس دیکھ رہی تھی تب سامنے شاپ میں ہیلز پسند کر رہی تھی، وہ اس نے خرید لی۔ آگے کا واقعہ تمہارے سامنے ہے، بتاؤ اس سب میں میرا کیا قصور؟ زرمینہ اس کی طرف سرسری نظر ڈال کر اب ڈرائیونگ پر فوکس تھی۔ تمہارا تو کہیں کوئی قصور نہیں، پر احتیاط کرو یہ لڑکا صحیح نہیں ہے۔ وہ اس کی بات پر تائید کر گئی، نظریں سامنے سڑک پر فوکس تھی۔ پلوشا کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ ابتسام کالنگ لے کر آ رہا تھا۔ اس نے شرمیلی مسکان کے ساتھ کال اٹھا لی۔ آپ سے رہا نہیں گیا نا، آپ کو بولا تھا جب میں میسج کروں تبھی کال کیجیے گا۔ پلوشا نے مصنوعی خفگی آواز میں سما کر بغیر سلام دعا کے بات شروع کی۔ ابتسام جو اورحان کے ہمراہ اس کے کمرے میں فون کا اسپیکر آن کر کے بیٹھا تھا اب کو سیاہ ہو رہا تھا، کیونکہ اورحان اس کی ذلت پر اس کو تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے بات کرنے کا، تبھی میں نے کال کر دی۔ ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا بہانہ کرے، اس لیے کندھے اچکاتے یہ بول گیا، اچھا ریلی کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ جلدی کیجیے، میں بہت بیزی ہوں اس وقت۔ پلوشا مصروف سے انداز میں بولی، جس پر ابتسام نے سامنے بیٹھے دوست کو دیکھا جو لب بینچے ہنسی روکنے کی کوشش میں تھا۔ ابتسام کو اب غصہ آیا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کام کیجیے، میں اب آپ کو آپ کے میسج کرنے پر ہی کال کروں گا، خدا حافظ۔ ابتسام فون رکھنے ہی لگا تھا کہ کمرے میں پلوشا کی آواز گونجی، ارے نہیں، اب کال کر لی ہے تو تھوڑی دیر بات کر ہی لیتے ہیں۔ پلوشا نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا، جس پر ابتسام نے اورحان کی طرف دیکھتے ہوئے پخری اپنے فرضی کالر جڑے تھے۔ اوکے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، بتائے کیسا گزرا آپ کا آج کا دن؟ صحیح تھا، آپ کا کیسا تھا؟ میرا بھی صحیح تھا۔ ابتسام نے یہ بولتے اورحان کی سمت دیکھا جو مسلسل اس کو بات آگے بڑھانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ اچھا پلوشا، میں نے سوچا کہ اب ہمیں کچھ پلان کرنا چاہیے اورحان اور زرمینہ کے متعلق، کیا کہتی ہیں آپ؟ ابتسام نے بہت سوچ سمجھ کر لفظوں کا چناؤ کر کے کہا، جس پر پلوشا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔